Assalamu alaikum students, welcome to my channel वीडियो शॉर्ट लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 21। 20 तक तो हमारे लेक्चर्स कवर हो गए और आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 21। तो डेली की तरह सबसे पहले हम अपना लेक्चर नंबर 21 ओपन कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लेक्चर नंबर 21 हमारा पाक स्टडी 301 का क्या है? द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का आइन। पीछे लेक्चर्स में जो हमने आइन ही रीड करते आ रहे हैं, पहला था हमारा लेक्चर नंबर 20 में था 1962 का आइन, फिर लेक्चर नंबर 19 में था हमारा 1956 का आइन और लेक्चर नंबर 18 था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, तो अब हमारा आइन है लेक्चर नंबर 21 में जी 1973 का आइन। उसमें क्या है? सबसे पहले है बैकग्राउंड, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और फिर 3 पॉइंट्स पे क्या है? फीचर्स। अब बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र क्या था? 25 मार्च 1969 को मनसूख करने के नतीजे में जो मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ लगा, याह्या खान ने 1962 पहले आम इंतखाबात के बाद 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार सौंप दिया था, लेकिन मार्शल लॉ जारी रहा और कोई आइन नहीं था। कौमी असम्बली ने एक अबूरी दस्तूर की मंजूरी दी, जिसे 21 अप्रैल 1972 को नाफिज किया गया था। नंबर 2 पे है आइन साजी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो तमाम जमातों के कौमी असम्बली NA के मेंबरों पर मुश्तमल आइनी कमेटी अप्रैल 1972 में तश्कील दी गई। वज़ीर कानून इस कमेटी के चेयरमैन थे। अक्टूबर 1972 में आइंदा के सियासी निज़ाम पर तमाम जमातों ने इत्तफ़ाक़ किया। कमेटी ने 31 दिसंबर 1972 को रिपोर्ट किया। तवील गौरो खोज और समझौता के बाद हतमी मसूदा 10 अप्रैल 1973 को मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया था। नया आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया था। इसके बाद आइन ने 2 फ़िरक़ों के साथ काम किया। ये मंदरजा झैल अदवार के दौरान चलता रहा। ऑपरेशनल 1973 टू 77, मुअत्तल 1977 टू 85 तक। तब्दीलियों के बाद जो ऑपरेशनल हुआ वो 1985 से 1999 तक। उसके बाद जो मुअत्तल हुआ वो 1999 से 2002 तक। फिर तब्दीलियों के बाद जो ऑपरेशन हुआ वो 2002 में। अब आइन की खुसूसियात। पार्लिमानी निज़ाम फर्स्ट पे है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, ये एक पार्लिमानी आइन था जिसमें एक बहुत ही कमज़ोर सदर के साथ ताकतवर वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता था। सदर को वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करना चाहिए। वज़ीर आज़म के ज़रिए इनके तमाम अहकामात काउंटरस्ट होना था। वज़ीर आज़म का इंतखाब NA से होगा। वज़ीर आज़म ने तमाम इंतखाबी इख्तियारात का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म NA के जवाबदेह थे। सदर के इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया। उन्होंने वज़ीर आज़म की तकरीरों में कुछ सवाबदीद का लुत्फ़ 1985 उठाया। इसे NA तहलील करने का इख्तियार हासिल था। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के इख्तियारात इनके पास थे। वो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिलों पर अपनी मंजूरी देता है या इनको वापस करता है।
اب صدر پریزیڈنٹ مسلم این اے کا ممبر بننے کے لیے اہل کم از کم 45 سال کی عمر میں ہونا چاہیے۔ وہ 5 سال کے لیے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔ 2 ایوانوں کے ساتھ پارلیمنٹ۔ ایوان بالا نے سینٹ کو بلایا۔ اس ایوان میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے۔ نشستیں قبائلی علاقوں، خواتین اور ٹیکنوکریٹ کے لیے مخصوص ہیں۔ اس کی اصل طاقت 63 تھی، جو بعد میں بڑھا کر 87 اور پھر 100 کر دی گئی۔ سینٹ کا انتخاب بالواسطہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل ایوان ہے کیونکہ اس کے آدھے ممبر 3 سال کے بعد منتخب ہوتے ہیں۔ ایوان زیریں قومی اسمبلی کا انتخاب آبادی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اب اس کی اصل طاقت 210 تھی، لیکن اب یہ 342 ہے۔ این اے 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے۔ سینٹ بالواسطہ انتخابات۔ قومی اسمبلی براہ راست انتخابات۔ حق رائے دہی کے ووٹ ڈالنے کی عمر 21 سے کم کر کے 18 کر دی گئی ہے۔ اختیارات اب حاصل ہیں۔ اس میں سوالات، قراردادوں، پارلیمانی کمیٹیوں وغیرہ کے ذریعے ایگزیکٹو کا کنٹرول ہے۔ قومی اسمبلی سینٹ سے زیادہ طاقتور ہے۔ این اے کے سامنے بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ کابینہ قومی اسمبلی کے لیے سائز مختلف ہوتے ہیں اور وہ اسمبلی کے لیے جواب دہ ہیں۔ فیڈرل سسٹم۔ فیڈریشن آف پاکستان کے 4 صوبے اور وفاق کے زیر انتظام علاقے ہیں۔ آئین میں 2 فہرستیں دی گئیں، وفاقی فہرست اور ہم آہنگی کی فہرست۔ رہائشی اختیارات صوبوں کے ہیں۔ صوبائی ڈھانچہ۔ صوبائی گورنروں کی تقرری صدر کے ذریعہ وزیر اعظم کے مشورے پر کی جاتی ہے۔ منتخب وزیر اعلیٰ انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ صوبوں میں پارلیمانی نظام موجود ہے۔ صوبائی اسمبلیوں کے سائز مختلف ہوتے ہیں۔ 2002 میں پنجاب 371، پھر ہے سندھ 168، صوبہ سرحد 124، بلوچستان 65۔ کافی صوبائی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ مضبوط مرکز کی روایت جاری ہے۔ سینٹر میں ہنگامی اختیارات ہیں۔ اگر حکومت صوبوں میں کام نہیں کر سکتی تو گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے۔ صوبوں کا انحصار مرکز برائے مالیت پر ہے۔ پالیسی کے اصول۔ اصول اسلامیہ میں اسلامی دفعات فراہم کی گئی۔ خارجہ پالیسی کے اصول بھی اسی عنوان کے تحت دیے گئے ہیں۔ بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق آئین میں محفوظ ہیں اور ان کا نفاذ اعلیٰ عدالت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسلامی شقوں۔ ریاست کا عنوان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ابتدائی آئین میں مقاصد کی قرارداد پیش کی گئی تھی، لیکن 8ویں ترمیم کے آرٹیکل کے ذریعے 1985 میں آئین میں داخل کی گئی۔ اسلام کو پاکستان کا ریاستی مذہب قرار دیا گیا۔ ایک ترمیم کے ذریعے مسلم کی تعریف بھی شامل تھی۔ اب اصول کے اصول کچھ اسلامی شق بھی رکھتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام آئین کے تحت کیا گیا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ 1981 میں شامل کی گئی۔ اب نیشنل قومی زبان۔ اب اردو کو قومی زبان قرار دیا جاتا ہے، تاہم انگریزی کو سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب تک کہ اردو کے ذریعے اس کی جگہ لینے کے لیے انتظامات نہ کیے جائیں۔ صوبائی اسمبلی قومی زبان کے علاوہ صوبائی زبان کی تعلیم، ترویج اور استعمال کے اقدامات بھی لکھ سکتی ہے۔ قومی سلامتی کونسل۔ قومی سلامتی کونسل کو مشاورتی صلاحیت میں 2002 میں شامل کیا گیا تھا۔ عدلیہ۔ آئین کے تحت ایک آزاد عدلیہ دی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اعلیٰ عدالت ہے۔ ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ قائم ہے اور ایک آزاد کشمیر میں اعلیٰ عدالتوں کے ماتحت نچلی عدالتوں کا سلسلہ موجود ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب آپ کو
اب یہ لانگ میں بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ 1973 کا جو آئین تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، وہ ڈسکرائب کریں۔ اب یہ آپ کے یہ جو ہیں آئین آ گئے، ایک 1973 کا آئین آ گیا، اور اس سے پہلے جو ہم نے 2 آئین ریڈ کیے ہیں، ایک 1962 کا اور اس سے پہلے ہم نے ریڈ کیا 1956 کا آئین۔ تو یہ سب کے آپ نے اچھے سے ریڈ کرنا ہے، اور آپ نے ان کے کنسیپٹس کلیئر کر کے تو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ 1973 کا آئین کیا تھا، 56 کا آئین کیا تھا، تو تاکہ اگر کوئی بھی ان میں سے کویسچن آ جائے تو آپ ایزیلی اس کا ٹھیک سے آنسر دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ اپنے ہینڈ آؤٹس بھی ضرور ریڈ کر لیں۔ اور اب یہ بھی شارٹ میں یا لانگ میں کویسچن آ سکتا ہے کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بیک گراؤنڈ کیا تھا، اب کانسٹیٹیوشن میکنگ اس میں کیا تھی، یا فیچر آف دا کانسٹیٹیوشن کیا تھے، اس طرح سے کوئی بھی کویسچن آپ کا آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا امپورٹنٹ کویسچن ہے، تو کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹس کو اکثر جو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ 1973 اور جو 1956 کا جو آئین ہے اور 1962 کا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی کچھ ڈفرینس ہے ان میں، تو آپ وہ اچھے سے جب اپنے کنسیپٹس کلیئر کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ ایزی ہو جائے گا۔ چلیں یہاں پر ہمارا لیکچر 21 کمپلیٹ ہو گیا، تو نیکسٹ لیکچر 22 کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملوں گی۔ اوکے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔